आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने टेली मवासलात, ऑटोमोबाइल और ड्रोन के सेक्टर में बड़ी इस्लाहात का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन्हें तारीखी करार दिया है। वजीर आजम आज नई दिल्ली में डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। जीएसटी काउंसिल की 2 रोजा मीटिंग आज लखनऊ में शुरू होगी। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल आज दोपहर अपनी काबीना में तौसी करेंगे। आईएसआई की सरपरस्ती वाले 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर इंडिया को हिस्स की फरोख्त के लिए बोलियां मौसूल हुई हैं और भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 76 करोड़ से तजावुज कर गई है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। काबीना ने टेलीकॉम शोबे में ढांचा जाती इस्लाहात के लिए कई इक़दामात को भी मंजूरी दी है। तवक्को है कि इनसे रोजगार के मौके में इजाफे और तहफ़्फ़ुज़, मुसाबिका जाती नजरिए को फरोग, सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, सरमायाकारी की हौसलामंदी और टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों के लिए इंज़बाती बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। इस्लाहात से ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम राब्ते को मजीद बेहतर करने में मदद मिलेगी। काबीना के फैसले एक बेहतर टेलीकॉम सेक्टर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की अक्कासी करते हैं। कल काबीना मीटिंग के बाद अखबार नवीसों से बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तवक्को है कि ये पैकेज 4G को बेहतर करने में और 5G नेटवर्क में सरमायाकारी के लिए एक साजगार माहौल तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि ढांचे से मुताल्लिक 9 इस्लाहात और कार्रवाई से मुताल्लिक 5 इस्लाहात और इमदादी इक़दामात टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों के लिए किए गए हैं। जनाब वैष्णव ने कहा कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए टेलीकॉम शोबे में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम अलॉट करने की मुद्दत 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई पॉलिसी था, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। कैबिनेट ने फैसला किया है 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। काबीना ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन सनतों के लिए 26,058 करोड़ रुपए की पैदावार से मुंसलिक तरगीबी स्कीम PLI को मंजूरी दी है। कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद अखबार नवीसों से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस इक़दाम आला टेक्नोलॉजी के एक नए दौर का आगाज होगा और मोटर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा मौसर और आलूदगी से पाक माहौल फराहम होगा। इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। PLI स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,000 करोड़ रुपए, ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निर्माण करने में मदद मिलेगा। 5 वर्षों में लगभग 39,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेली मवासलात के सेक्टर में मरकजी काबीना के जरिए मंजूर शुदा इस्लाहात इस सेक्टर और सारिफीन दोनों के लिए बहुत मुफीद हैं। जनाब मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि ये टेली मवासलात के शोबे के लिए एक तारीखी लम्हा है जो मुल्क को जोड़ने और बाख्तियार बनाने में अहम रोल अदा करता है। उन्होंने कहा कि इनसे सेक्टर की तरक्की और रोजगार के मौके को भी यकीनी बनाया गया है। वजीर आजम ने कहा कि ऑटो सनत और ड्रोन की सनत के लिए PLI स्कीम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी और इस सेक्टर को बेहतरीन आलमी तरीक़ाकार और रुझानात से हम आहंग करेगी।
وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے کستوربا گاندھی مارگ اور افریقہ ایونیو میں محکمہ دفاع کے آفس کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ وہ افریقہ ایونیو میں محکمہ دفاع کے دفاتر کے کمپلیکس کا دورہ بھی کریں گے اور بری، بحری اور فضائی افواج اور سول افسران سے گفتگو بھی کریں گے۔ محکمہ دفاع کے نئے آفس کمپلیکسز جدید ترین سہولیات اور سیکورٹی کے جامع بندوبست سے آراستہ ہیں۔ ان عمارتوں کی تعمیر میں لائٹ گاج سٹیل فریم نامی نئی اور پائیدار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے تعمیر میں لگنے والے وقت میں 24 سے 30 ماہ تک کی کمی ہوئی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کل شام سنسد ٹی وی کا مشترکہ طور پر آغاز کیا۔ یہ آغاز جمہوریت کے بین الاقوامی دن کے موقع پر کیا گیا۔ لوک سبھا ٹی وی اور راجیہ سبھا ٹی وی کو ضم کرنے کا فیصلہ اس سال فروری میں کیا گیا تھا۔ سنسد ٹی وی کے پروگراموں کے بنیادی طور پر 4 زمرے ہوں گے، جو اس طرح ہیں: پارلیمنٹ اور جمہوری اداروں کی کارکردگی، حکمرانی، اسکیموں اور پالیسیوں پر عمل درآمد، بھارت کی تاریخ اور ثقافت، نیز دور حاضر کے معاملات، مفادات اور تشویش۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں نائب صدر نے کہا کہ ہم دنیا کی سب سے تابناک پارلیمانی جمہوریت ہیں اور یہ تقریب میڈیا اور جمہوری حکمرانی کے درمیان اہم رشتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت جمہوریت کا جن داتا ہے اور اس کے لیے سنسد ٹی وی کی شروعات کا دن ملک کے پارلیمانی نظام میں ایک اہم باب کا اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو سنسد ٹی وی کی شکل میں رابطے اور بات چیت کے لیے ایک اہم وسیلہ حاصل ہو رہا ہے، جو ملک کی جمہوریت اور لوگوں کے نمائندوں کی نئی آواز کے طور پر کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی بات چیت اور مواصلات کے شعبے میں ایک انقلاب برپا کر رہی ہے اور اس طرح کے بدلتے ہوئے حالات میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ سے منسلک چینل جدید طور طریقے اپنائے۔ اپنے نئے اوتار میں سنسد ٹی وی سوشل میڈیا اور OTT پلیٹ فارم پر بھی رہے گا اور اس کا اپنا ایپ بھی ہوگا۔ اس سے ہمارا سنسدیہ سمواد نہ کیول آدھنک ٹیکنالوجی سے جڑے گا بلکہ عام جن تک اس کی پہنچ بھی بڑھے گی۔ یہ سکھد سنیوگ بھی ہے کہ 15 ستمبر کو انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی منایا جاتا ہے۔ بھارت لوک تنتر کی جننی ہے۔ بھارت کے لیے لوک تنتر کیول ایک ویوستھا نہیں ہے، ایک وچار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کنٹینٹ از کنگ، یعنی مواد ہی اہم ہے، لیکن جمہوریت میں کنٹینٹ کا مطلب کنیکٹ ہے، جو کہ پارلیمنٹ میں بحث و مباحثے کیے جاتے ہیں اور اس سے حکمرانی میں نوجوانوں کی شمولیت بڑھتی ہے۔ اس موقع پر لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ سنسد ٹی وی پارلیمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے کے ایک پل کے طور پر کام کرے گا۔ संसद टीवी संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा हम उत्कृष्ट कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कर पाएंगे। संसद टीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य भी होगा। اشیاء اور خدمات ٹیکس GST کونسل کی 2 روزہ میٹنگ آج لکھنؤ میں شروع ہوگی۔ یہ میٹنگ کووڈ-19 وبا پھیلنے کے بعد سے پہلی میٹنگ ہے جس میں لوگ بنفس نفیس شرکت کریں گے۔ آکاش وانی سے گفتگو کرتے ہوئے خزانے کے وزیر مملکت جناب پنکج چودھری نے کہا کہ میٹنگ میں سبھی ریاستوں کے وزرائے خزانہ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں مرکز اور ریاستی حکومتوں کے سینئر عہدیدار بھی شامل ہوں گے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل آج اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب آج دن میں 1:30 بجے گاندھی نگر میں منعقد ہوگی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ وزیروں کی نئی کونسل میں کچھ سینئر وزیروں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
وزیروں کی نئی کونسل کی حلف برداری کی تقریب کے بعد پوری تصویر واضح ہو جائے گی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ نئی کونسل میں کچھ چونکا دینے والے نام شامل ہوں گے۔ وجے روپانی کی حکومت میں شامل کچھ سینئر وزیروں کو ہٹایا جا سکتا ہے اور نئی کابینہ میں نوجوان اور خاتون ارکان کو ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ پارٹی وزیروں کی نئی کونسل کی فہرست کو قطعی شکل دینے میں توازن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے پچھلے مہینے ایک IED ٹفن بم سے ایک تیل ٹینکر کو اڑانے کی کوشش میں ملوث پاکستان کی ISI کی سرپرستی والے دہشت گرد ماڈیول کے مزید 4 ارکان کی گرفتاری کے بعد ریاست میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پچھلے 40 دنوں میں یہ چوتھا معاملہ ہے جس میں ریاست میں پاکستانی دہشت گرد ماڈیول کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ریاست کے امن و قانون میں رخ نہ ڈالنے کی دہشت گرد گروپوں کی کوششوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے پولیس کو ایسے میں پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے جبکہ اسکول اور تعلیمی ادارے پھر سے کھل رہے ہیں اور تہواروں کے سیزن کے علاوہ اسمبلی انتخابات بھی ہونے والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے DGP دنکر گپتا سے کہا کہ وہ بھیڑ بھاڑ والے مقامات، بازاروں اور پوری ریاست میں اہم تنصیبات پر خاص طور اعلی سطحی سیکورٹی بندوبست کو یقینی بنائیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج سے ہماچل پردیش کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر کے دورے کے پیش نظر ریاستی راجدھانی شملہ اور آس پاس کے علاقوں میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ کل قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے جو ریاست کے یوم تاسیس کی گولڈن جوبلی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ 4 روزہ دورے پر آج سپہر شملہ پہنچیں گے۔ وہ کل ریاست کے تشکیل کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر ریاستی اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ سابق صدر APJ عبدالکلام اور پرنب مکھرجی کے بعد ریاستی اسمبلی سے خطاب کرنے والے رام ناتھ کووند تیسرے صدر ہوں گے۔ اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ 73 سے زیادہ سابق ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی نے اس بڑی تقریب میں شرکت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ البتہ خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے COVID-19 سے متعلق ضابطوں پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ ہفتے کے روز شملہ میں نیشنل اکیڈمی آف آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ شملہ سے سنجیو سندریال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ایئر انڈیا کو اپنے حصص کے فروخت کے لیے بولیاں موصول ہوئی ہیں۔ حصص کے فروخت اور عوامی اثاثے کے انتظامات سے متعلق محکمے کے سیکریٹری توہین کانتا پانڈے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اقتصادی مشیر کو ایئر انڈیا کے حصص فروخت کرنے کے لیے بولیاں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ عمل اختتامی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارت میں COVID-19 ٹیکہ کاری کی تعداد 76 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے بتایا ہے کہ 57 کروڑ سے زیادہ ویکسین کی پہلی خوراک کے طور پر جبکہ 18 کروڑ سے زیادہ ویکسین دوسری خوراک کے طور پر دی گئی ہیں۔ وزارت نے بتایا ہے کہ کل شام 7 بجے تک 57 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ سبھی کو COVID-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگائے جانے کا نیا مرحلہ اس سال 21 جون کو شروع کیا گیا تھا۔ ملک ٹیکہ کاری مہم کے حصے کے طور پر حکومت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو کووڈ سے بچاؤ کی مفت ویکسین فراہم کر کے ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کے ساتھ علاقائی اور آئندہ کوآڈ میٹنگ میں متعلق امور پر بات چیت ہونے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس سلسلے میں روزنامہ ملاپ اور پرتاپ کی سرخی ہے کہ جناب مودی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم موریسن سے بات چیت کی اور آسٹریلیا کمپوزٹ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہونے والی تیز رفتار پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آٹو ٹیلی کام سیکٹر کے لیے سرکار نے کھولا خزانہ، اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پہلی بڑی خبر بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنے کا امکان، PLI اسکیم کو منظوری، کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ مرکز نے ٹیلی مواصلات، آٹو موبائل اور ڈرون کے سیکٹر میں بڑی اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں تاریخی قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم آج نئی دلی میں ڈیفنس آفس کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ GST کونسل کی 2 روزہ میٹنگ آج لکھنؤ میں شروع ہوگی۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل آج سپہر اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔
اور ISI کی سرپرستی والے 4 دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد پنجاب میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔